अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। आज हम सूरत यासीन की आयत नंबर 12 पढ़ेंगे। सूरत यासीन उन सूरतों में से है कि जिनको हम में से बहुत से लोग बाकायदगी के साथ सुबह के वक्त तिलावत करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सूरत ज़बानी भी याद होगी, लेकिन हम इसको तिलावत ज़रूर करते हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन गौर व फ़िक्र नहीं करते, तर्जुमे की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। एक रूटीन बनी हुई है कि हमने ये सूरत सुबह को पढ़नी है। तो आज हम इसकी आयत नंबर 12 की डेप्थ में जाएंगे, देखेंगे कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं, और अगर हम इस आयत को समझ जाएं तो हो सकता है कि हम अपनी इस्लाह करने के काबिल हो जाएं। तो शुरू करते हैं सूरत यासीन की आयत नंबर 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। बेशक हम ज़िंदा करते हैं मुर्दों को, और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा, और उनके आसार भी, और हर चीज़ को हमने शुमार कर रखा है किताब मुबीन में, एक खुली किताब में। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, बेशक हम ज़िंदा करेंगे मुर्दों को। यानी मौत क्या है? जगह की तब्दीली का नाम है। इंतकाल है ना। इंतकाल क्या होता है? मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। कुरान मजीद में मौत का ज़िक्र कुछ यूँ हुआ है, कुंतुम अमवाता, तुम सब मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर उसने तुमको ज़िंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मौत देगा, सुम्मा युह्यीकुम, फिर तुमको ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैही तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अब देखें, दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा है ना। दिन रात का जोड़ा है, सुबह शाम का जोड़ा है, मर्द औरत का जोड़ा है, इसी तरह मौत और ज़िंदगी का भी जोड़ा है। तो फरमाया कुन तुम अमवाता, तुम कुछ भी नहीं थे, मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर तुम्हें ज़िंदगी दी, तो क्या हुआ? जोड़ा पूरा हो गया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत आएगी तुमको। अब इसका जोड़ा क्या है? सुम्मा युह्यीकुम, फिर ज़िंदगी मिलेगी तुमको। तो ज़िंदगी के बग़ैर तो मौत का कोई मकसद नहीं बनता ना। फिर अब देखें, मौत है क्या? इंसान इस दुनिया में आने से पहले कहाँ था? इसकी रूह कहाँ पर थी? आसमानों पर थी ना। सूरत अल-अराफ की आयत से हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद तमाम इंसानों की रूहों को भी पैदा किया। फिर हर एक के लिए वक्त मुकर्रर किया, जगह मुकर्रर की। कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं, कोई एक सेंचुरी में, कोई दूसरी सेंचुरी में, कोई अमीर के घर, कोई गरीब के घर। और ये सब अल्लाह के फ़ैसले हैं। इसमें इंसान की अपनी कोई चॉइस नहीं थी। इंसान ने ख़ुद नहीं ये डिसाइड किया कि उसको किस घर में पैदा होना है। यह इंसान से नहीं अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह ताला ने ख़ुद पैदा किया। और पैदा होना किस चीज़ का नाम है? कि वो रूह जो पहले थी, जिसको मुर्दा से ताबीर किया गया, अब उसको जिस्म मिल गया। तो गोया ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? जब रूह और जिस्म दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मौत देगा। और मौत क्या है? जिस्म और रूह की अलहदगी। जिस्म अलग हो गया, रूह अलग हो गई। फिर इसके बाद सुम्मा युह्यीकुम, फिर क़यामत आएंगी तो रूहें अपने अपने जिस्म में दोबारा वापस चली जाएंगी, और इसी का नाम ज़िंदगी होगा। तो गोया हम मौत को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब जिस्म और रूह अलग अलग हैं तो ये मौत की कैफियत है। क्योंकि रूह को काम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती ना, तो वो एक स्टिल चीज़ हो जाती है। जब जिस्म मिलता है तो वो एक्टिव हो जाती है। अब देखें, ये जो हमारे हाथ हिलते हैं, जो हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं, ये सब क्या है? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर रूह है। अगर रूह ना हो तो हम अपना हाथ हिला ही नहीं सकते, और इसी का नाम मौत है। डेड बॉडी हम खुद देखते हैं, जब रूह निकल जाती है तो वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो जाती है, कोई हरकत नहीं रहती उसके अंदर। हालांकि जिस्म तो उसके पास है, हाथ हैं, बाजू हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता।
کیونکہ اس کے اندر سے روح نکل گئی۔ تو قیامت کے دن اب روح اور جسم کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ اس کو ہم ایک اور طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک گھر میں 4 کمرے ہیں۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک کمرے میں تھا جب صرف اس کی روح تھی، دنیا میں آیا دوسرے کمرے میں آ گیا، اب یہ زندگی مل گئی اس کو دنیا میں، یہاں سے جانے کے بعد تیسرے کمرے میں جائے گا، یعنی اس کو دوبارہ موت آ گئی اس کو۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس کو زندگی ملے گی قیامت کے دن، یعنی درجہ بدرجہ۔ سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لائے جاؤ گے، یعنی صرف روح، پھر روح اور جسم، اس کے بعد پھر سے روح ہو گئی، پھر روح اور جسم ملا دیے گئے۔ اور جب دنیا میں انسان کو موت آتی ہے، روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں، تو جسم قبر میں چلا جاتا ہے اور روح علیین یا سجین میں جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ دونوں اکٹھے ہوں گے، ایک درجے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے میں۔ اب ہم سب اس وقت دوسرے درجے میں ہیں، تو ہم سب کو تیسرے درجے میں جانا ہے، پھر تیسرے سے چوتھے درجے میں جانا ہے، یعنی میدان حشر ہوگا، جہاں ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اسی بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے انا نحن نحیی الموتیٰ، یقیناً ہم زندہ کریں گے مردوں کو۔ اور کیوں زندہ کریں گے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، یعنی وہاں ان کے اعمال کی سزا یا جزا دی جائے گی۔ یہ جزا یا سزا کس پر بیس ہوگی؟ انسان کے اپنے کاموں پر، اس کے اپنے عملوں کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ نکتب ما قدموا، ہم لکھ رہے ہیں جو بھی وہ روز کرتے ہیں، وآثارہم، اور ان کے آثار بھی ہم لکھ رہے ہیں، وکل شیء احصیناہ، اور جو چیز انہوں نے زندگی میں کی یا مرنے کے بعد ان کے آثار تھے، ہم نے ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا، ان کو بھی گن کر لکھ لیا۔ کہاں؟ فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، ایک بڑے رجسٹر میں سب کچھ ریکارڈڈ ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے یہاں کہ قیامت کے دن انسان کو زندہ کر کے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ تو انسان نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھنی ہوگی، اور اگر ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے آگے آ جائے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ قرآن مجید کی سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12 کے مطابق 2 بڑی چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ہمارے نامہ اعمال میں 2 طرح کے عمل ہیں۔ ایک ما قدم، جو ہم اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہیں اب جب ہم زندہ ہیں، اور دوسرا وآثارہم، جو موت کے بعد ہمارے اعمال نامے میں جمع ہوتے ہیں، ہمارے آثار، ہمارے امپریشن، ہمارے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ رعد میں بھی اس کی کچھ وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل نفس ما علیہا حافظ، ہر انسان پر کوئی نہ کوئی نگران موجود ہے جو ہر وقت اس کو واچ کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، اور بے شک تم پر نگرانی کرنے والے ہیں، تمہیں واچ کرنے والے ہیں۔ کون ہیں؟ کرامن کاتبین، عزت والے فرشتے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی بات ہم کرتے ہیں، کسی بھی زبان میں کرتے ہیں، وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم جو کچھ بھی کریں، دن ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، روشنی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، آگے پیچھے انسان کی نگرانی کرنے والے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا کہ وہ سارا لکھ لیا جاتا ہے۔ وہ جو لکھ رہے ہیں ان سے چھٹتا نہیں ہے۔ اب ہم کوئی لیکچر دے رہا ہو اور ہم وہ لیکچر لکھ رہے ہوں تو بہت سارے لفظ ہمارے مس ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ کچھ بھی مس نہیں کرتے، یہ بھولتے نہیں ہیں، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں جو وسوسے بھی انسان کے دل میں آتے ہیں اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر حاضر باش نگران اس پر موجود ہوتا ہے جو فوراً لکھ لیتا ہے، یعنی ایک لفظ بھی خطا نہیں جاتا۔ سورۃ کہف بھی ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، اس میں پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، کیا آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات، سب کو گن لیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کل شیء احصیناہ، ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے۔ یہ جو گننے کا لفظ ہے نا، یہ صرف جمع نہیں ہو رہا، ہمارا عمل گنا جا رہا ہے، اور یہ بڑا ڈرا دینے والا لفظ ہے۔ اس کے مطابق یعنی جو گنتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، انسان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے ایک ایک لفظ کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور کاؤنٹ کرنے کی مثال کیا ہوگی؟ مثلاً جتنی بھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری ساری نمازیں کاؤنٹ ہوں گی، یعنی اس شخص پر اس نے اتنے سال کی زندگی تھی، اتنی ہزار نمازیں اس پر فرض تھیں، اس نے اتنی پڑھی، اتنی نہیں پڑھی، اتنی اس کی نمازیں کم ہیں، اتنے روزے تھے، اتنے اس نے رکھے، اتنے نہیں رکھے، اتنے روزے کم ہیں، اس نے اتنا سچ بولا، مثلاً 1100 سچ بولا اور 5000 جھوٹ بولے، تو وہ گن گن کر لکھے ہوں گے، اتنی دفعہ غیبت کی، اتنی دفعہ یہ غلط کام کیا۔ ہر ایک چیز کی گنتی اللہ کے ہاں ہو رہی ہے، یعنی جو ہمارا سکور کا بورڈ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور بہت ایکوریٹ طریقے سے ہر چیز وہاں پر لکھی جا رہی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں تو ہر وقت الرٹ ہونا چاہیے نا، ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو عمل بھی میں کر رہی ہوں، جو بات بھی میں کر رہی ہوں، وہ سب لکھا جا رہا ہے، وہ سب کا سب کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ پھر اس کا وزن بھی ہوگا قیامت کے دن، اعمال تو تولے جائیں گے نا، گنے تو نہیں جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے، نامہ اعمال کا دوسرا حصہ، وآثارہم، اور ان کے آثار، اور آثار کا لفظ جیسے ہم کہتے ہیں آثار قدیمہ، یہ اثر کی جمع ہے، اور اثر کہتے ہیں نشان کو، جیسے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، مجرم کو شناخت کرنے کے لیے فنگر پرنٹ سے پہچانا جاتا ہے نا۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان کے کاموں کے اثرات، جو امپریشن بنیں گے وہ بھی لکھے جائیں گے۔ وہ امپریشن اس کی زندگی میں کیا بنتا ہے، اور امپریشن مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ مثلاً ہر انسان کا ایک امپریشن ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے امپریشن کے بارے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے، ورڈ بھی ہوتا ہے، فکر کرتا ہے کہ کہیں میرا امپریشن خراب نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کسی کو پہلی بار آپ ملتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا امپریشن پڑے، اور اچھے امپریشن کے لیے پھر ہم اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اپنے فگر کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی زبان کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بہترین اخلاق کے ساتھ استعمال کریں تاکہ ہمارا امپریشن اچھا پڑے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے آگے ہمارا کیا امپریشن پڑ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے اس کے بارے میں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ وہاں پر جائیں گے تو سب پتہ چل جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں ہمیں کتنی فکریں ہوتی ہیں نا، کبھی یہ فکر ہے، کبھی پیسوں کی ہے، کبھی بچوں کی ہے، کبھی بیماری کی ہے، اور آخرت کی کتنی فکر ہے ہی نہیں ہے، بالکل آخرت سے بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اعمال نامے کے اثرات ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی اللہ کے حضور حاضر ہوتے وقت کوشش کر کے کچھ ساتھ لے جاؤ۔ تو کوشش کیسے کریں گے؟ کوشش کرنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے اٹھا کے جنین سے مکمل انسان بنایا، ہمیں کتنی صلاحیتیں بخشیں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی۔
اب کیا کریں ہم؟ ان ساری صلاحیتوں کو دنیا میں ہی کھپا کے چلے جائیں؟ ہمیں ان کو اچھے راستے میں لگانا ہے تاکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا سرمایہ ہو اللہ کے ہاں دکھانے کے لیے۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے پاس وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ انسان کی کوشش کا حساب لیا جائے گا، ہم نے کتنی محنت کی، کتنی بھاگ دوڑ کی، کتنا وقت لگایا، کتنا خود کو کھپایا۔ وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں نہیں دیکھنی جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہر وقت سکن کے خیال رہتا ہے، کہیں کوئی پمپل نہ ہو، کہیں سکن کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، کوئی نشان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ شکل دیکھنی ہے، نہ اس روز ہمارا مال دیکھا جائے گا کہ دنیا میں ہم کس طرح کی زندگی گزار کے آئیں، نہ اولاد دیکھی جائے گی کہ دنیا میں کتنی کامیاب تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہم نے خود سے کیا کوشش کی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان دوسروں سے کام کرا کے خود اپنا نام لگا کے پیش کر دیتا ہے کہ سارا کام میرا ہے۔ تو دنیا میں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ایسا کوئی نہیں کر سکے گا کہ کسی کی کوششیں ہوں اور اپنا ٹیگ لگا کے اپنا نام کما لے گا۔ سوف یرا، اس کی کوشش دیکھی جائے گی، کیا کیا، نام نہیں دیکھا جائے گا، شہرت نہیں دیکھی جائے گی، وہ کوشش دیکھی جائے گی جو ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے۔ اور پھر ثم یجزی الجزاء الاوفیٰ، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی، ذرے کے برابر بھی برائی ہوگی، ہر کوشش سامنے آ جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پوری زندگی گزار دے اور اپنی قسمت کے بل بوتے پر دنیا کا ایک کامیاب انسان نظر آئے اور صرف باتیں بنا بنا کے وہ سمجھے کہ اس نے بڑے نیکی کے کام کر لیے، لیکن اللہ کے ہاں یہ باتیں کام نہیں آئیں گی جب تک عمل کا رنگ نہیں ہوگا۔ ثم یجزی الجزاء الاوفیٰ، ہر چھپے کھلے چھوٹے بڑے سب کاموں کی پوری پوری جزا سامنے لے آئی جائے گی۔ اور یہاں جو یہ کہا گیا ہے نا کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، تو کچھ کام ایسے ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، لیکن کچھ کوششیں ایسی ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ بعد میں بھی رہ جاتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو صدقہ جاریہ وہ چیزیں ہیں جو دراصل انسان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، یعنی 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اپنے ہاتھ سے کوئی مال کمایا اور اس مال کو کسی اچھے کام میں لگا دیا، یا کہیں کسی ایسے ادارے کو دے گیا جو کہ کسی کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور کیوں صدقہ جاریہ بنا؟ کیونکہ ایک مال اس نے کمایا تھا اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں ہی ایسے کسی پروجیکٹ میں لگا دیا جو انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں لگانے والے کی نیت اور ایفرٹ کا ایک حصہ شامل ہے۔ اب جب تک وہ ادارہ کام کرتا رہے گا، کسی اچھے کام میں لگا رہے گا، تو اس کا اجر بھی ملٹیپلائی ہوتا رہے گا اور اس کا یہ ثواب بھی اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا۔ دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کوئی استاد ہے، وہ پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو محنت کی اس نے اسٹوڈنٹس کو علم دینے میں، اور اسی محنت کو کرتے کرتے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن جن لوگوں کو پڑھایا تھا وہ علم ان کے اندر ڈپازٹ کر گیا۔ اب وہ آگے پڑھا رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی بونس کے طور پر اس کو ملے گا کیونکہ اس نے کوشش کی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کتاب لکھ جاتا ہے اور وہ کتاب لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، ان کی دین اور دنیا کی بھلائی ہے اس کتاب کے اندر، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس کتاب کے اندر، اس کتاب کو پڑھ کر وہ اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز نیک اولاد، جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور اولاد کی نیکی کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔
تو اولاد جو دعائیں کرے گی اپنے والدین کے لیے، جو بھی اچھے کام کرے گی، اس میں والدین کا حصہ ہوگا، اس لیے کہ والدین نے سعی کی، کوشش کی اولاد کو اللہ کے دین کے مطابق چلانے کی، تو یہ اجر بھی اس کو ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ آثارہم ہے۔ آیت کو ایک بار پھر دیکھیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہاں پر 3 دفعہ ہم کا لفظ آیا ہے۔ اِنَّا، بے شک ہم، نَحْنُ ہم، نُحْيِي ہم زندہ کرتے ہیں۔ سٹریس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ یاد رکھو اس زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے، اور دوبارہ کیوں زندہ کیا جائے گا؟ حساب کتاب کے لیے، اور حساب کتاب کے لیے باقاعدہ ریکارڈز تیار کیے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا وآثارہم، اور ما قدموا میں وہ سارے اعمال جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ ہم چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، سب اس میں شامل ہے۔ صرف ایک دن اگر ہم اپنا ایک ایک عمل ایمانداری سے لکھ لیں، کہ صبح سے شام تک ہر لمحہ لکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کاغذ کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ غصہ، نفرت، جھوٹ، غیبت، چیخنا، چلانا۔ اس کو ہم خود لکھ رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں سوچے کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تم لکھو نہ لکھو، یاد رکھو نہ رکھو، اللہ کے ہاں تو سب لکھا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں بات میں مجھے کی تھی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ہم کہتے ہیں اچھا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں کر سکتے، وہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اور آثار کا لفظ جو ہے اثر سے ہے، قدموں کے نشان۔ جب انسان کہیں چل کے جاتا ہے تو قدموں کے نشان بنتے ہیں نا۔ اب دیکھیں پرانے زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو قدموں کے نشان سے کھرا نکالتے تھے اور چور تک پہنچ جاتے تھے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کیے کا جو اثر باقی رہتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور یہ آثار یا امپریشن 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چیز پر پڑ رہے ہیں، جیسے یہ دیواریں ہیں، چھت ہے، زمین ہے، ہمارا ایک امپریشن زمین بھی لے رہی ہے۔ آپ زمین پر کیا کر رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کسی سے بات نہیں بھی کرتے، جس راستے سے آپ گزرتے ہیں اس راستے سے گزرنے والا دوسرا شخص بھی آپ سے ایک امپریشن لے کر گزرتا ہے۔ تو وہ جو ایک امپریشن ہے جو آپ کے چلتے ہوئے دوسرے بندے کے اوپر پڑا ہے، آپ کا امپریشن، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اب چاروں طرف در و دیوار پر چھپنے والے جو امپریشن ہیں اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے ہر طرف مووی کیمرے لگے ہوں، 24 گھنٹے تصویریں کھنچ رہی ہیں، ہر چیز اثر قبول کر رہی ہے، ہر طرف مووی تیار ہے، کیمرے آن ہیں، ان کو آثار کہتے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں اور جو نگران فرشتے ہمارا عمل لکھ رہے ہیں۔ اور آثار کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو اثرات ہیں، جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف لوگوں کی گواہیاں ہیں، یہ سب بھی آثار میں شامل ہیں، اور یہ سب بھی لکھا جائے گا۔ یعنی نامہ اعمال صرف ان اعمال پر مبنی نہیں جو انسان اپنی زندگی میں کر رہا ہے، جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، بلکہ زمین اور آسمان کی دائیں بائیں کی لوگوں کی گواہی بھی لی جائے گی۔ زمین بھی گواہ بن جائے گی نا، ہمارے اعضاء بھی گواہ بن جائیں گے۔ ایک ایک عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک امپریشن ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، ان میں جو بڑا وزن ہے وہ آثار کا ہوگا۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد جو نشانات ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی تو اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔
اسی طرح اگر کسی نے برے کام کی طرح ڈالی تو عمل کرنے والے کو بھی وبال ملے گا، اور جس نے یہ طرح ڈالی اس کو بھی وبال ملتا رہے گا، یعنی اس کی وجہ سے جو لوگ بھی برا کام کریں گے ان کو وبال ملے گا، اور ان کے برا کام کرنے کی وجہ سے اس کے وبال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک شخص بھلائی کے کام میں جو قدم اٹھاتا ہے، جہاں جہاں پاؤں رکھ کے چل کے آتا ہے، جو جتنی دور سے آتا ہے، جتنے قدم اس کے زمین پر پڑتے ہیں، وہ سب کے سب لکھے جا رہے ہیں۔ مثلاً ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ سب ہمارا نوٹ ہو رہا ہے، اور یہ عمل روز کے روز شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے کہیں دور جانا پڑے تو جتنے قدم آپ چل کے جائیں گی اتنے ہی آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگوں نے، جن کے مکان مسجد نبوی سے دور تھے، ارادہ کیا کہ وہ اپنے مکان چھوڑ دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر رہائش پذیر ہوں تاکہ آسانی سے نماز باجماعت میں شامل ہو سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی سرحدوں کا اجڑنا برا معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ اور مجاہد کہتے ہیں، آثارہم سے مراد زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی جو جتنی دور سے آتا ہے اس کا اجر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے جانا، اور جتنی دور سے کوئی چل کے آتا ہے اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْفَيْنَاهُ، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، کس میں؟ فی کتاب مبین، کتاب مبین میں، یعنی لوح محفوظ۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، لیڈر کو، اور یہ لفظ شارع عام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھلی سڑک جو لیڈ کرتی ہے، کسی رستے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں امام مبین سے مراد کتاب مبین، ام الکتاب یا کتاب مکنون ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارا، میرا، آپ کا، ہم سب کا ریکارڈ پوری طرح محفوظ ہے۔ اب دیکھیں، کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے، موبائل میں آپ میموری کارڈ ڈال لیتے ہیں تو کتنا کچھ سٹور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں کا ریکارڈ سٹور نہیں کر سکتا؟ آج ایک چھوٹی سی چپ میں بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا محفوظ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں ہر ایک کی نیکی بدی گن گن کے لکھی جا رہی ہے۔ ایک اچھا کام کیا، اللہ کے ہاں کئی سو گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس بات پر منحصر ہے کہ نیکی کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کو پکڑتے ہیں، قرآن پر ہماری انگلیوں کے نشان پڑتے ہیں، پھر جہاں بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں، جس زمین پر پاؤں رکھ کے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہ سب اثرات بھی لکھے جا رہے ہیں، یعنی پوری فضا میں ہمارے پرنٹ لگ رہے ہیں، اور یہ سب بھی ہمارے گواہ بن جائیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے پرنٹ بنا رہے ہیں۔ جو اچھے پرنٹ بنا رہے ہیں وہ بھی، اور جو برے پرنٹ بنا رہے ہیں وہ بھی۔ اور برا پرنٹ کیسے بنتا ہے؟ کسی حرام چیز پر ہاتھ رکھا، پرنٹ بن گیا، نشان اس پہ بن گیا۔ تو اب سوچیں کہ ہم اپنے لیے کتنے نقصان اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہر روز ہم کتنی چولیاں، غیبتیں، تانے، غصے، چیخنا، چلانا، اول فول ہم بول دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کچھ کہہ دیا۔ پھر بغیر اجازت کے دوسرے کی چیز استعمال کرتے ہیں۔ تو جتنا بھی ہم استعمال کریں گے دوسرے کی چیز بغیر پوچھے، اتنے ہی آثار اس پر نقش ہو رہے ہیں، وہ سب ہماری گواہی بن جائیں گے، سب اس روز بول پڑیں گے۔ اس لیے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْفَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز گنی جا رہی ہے، ہر چیز شمار ہو رہی ہے۔ اب کیا کریں؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کی محبت ایسی کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ڈر ایسا کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ صرف سورۃ یاسین کی ایک آیت ہمیں کتنا کچھ بتا گئی۔
اب دیکھیں آج کل آپ پارکس میں جاتے ہیں، پلازاز میں جاتے ہیں، مارکیٹس میں جاتے ہیں، وہاں اکثر ایک بورڈ آپ نے دیکھا ہوگا، خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ملزم کو پکڑنے کے لیے CCTV فوٹیج سے مدد لی جاتی ہے، ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، ملزم واردات کر رہا ہے، اب وہ کیسے ڈینائی کرے، کیسے انکار کرے کہ یہ میں نہیں ہوں؟ دنیا میں تو جھوٹ بول کے، جھوٹی گواہیاں دے کر انسان جان بچا لے گا، وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس آیت کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اس وقت آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ کل ہمیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، اور اللہ کے حضور جب ہم حاضری دیں تو ہمارا اعمال نامہ ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔